आर्मी चीफ का तकर्रुर हो गया। जनरल कमर जावेद बाजवा अब पाक फौज की कमान संभालेंगे। मिसाके जमहूरियत ठीक नहीं चल रहा। पीपल्स पार्टी 90 की दहाई की तरफ लौट रही है, वजीर आजम का शिकवा। 24वीं आईनी तरमीम मुल्क की जरूरत या वजीर आजम की? जमात इस्लामी की कराची में सरगर्म होने की कोशिश। क्या जमात इस्लामी की खोई हुई शान एक इज्तिमा से वापस आ जाएगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्मान अमान। नाज़रीन, इंतजार की घड़ियां बिलाखिर तमाम हुई, सस्पेंस खत्म हुआ और पाक फौज के नए सरबराह के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जनरल कमर जावेद बाजवा अब पाक फौज की कमान संभालेंगे और जनरल जुबैर महमूद हयात जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। हारून साहब, आपको वजीर आजम का इंतखाब कैसा लगा? ये तो जी वो परफॉर्म करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो सिर्फ अंदाज़ा किया जा सकता है, उम्मीद अच्छी की जा सकती है। और एक यानी जहाँ दीदा अफसर हैं उन्होंने वो कमान किया है गिलगित बल्तिस्तान वाला डिवीज़न, जो बहुत मुश्किल है। कैरियर उनका अच्छा रहा है। जितने अदारे हैं कैडेट को और दरमियानी सतह के अफसरों को पढ़ाने के, और नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया है और मेहनती आदमी हैं, हिस्से मज़ा अच्छी है, लोगों से घुलते मिलते हैं, मेरिट की फ़िक्र करने वाले हैं। आपको उनके दो पसंदीदा अक़वाल सुनाता हूँ जी। एक ये है कि इफ़ यू काउंट ट्रीज यू कैन नॉट ग्रो फॉरेस्ट, और दूसरा ये है कि इफ़ एवरीबॉडी इज़ थिंकिंग अलाइक नोबडी इज़ थिंकिंग। और वो जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत घुलने मिलने वाले आदमी हैं, मेरा ख्याल है कि फौज में तो वो पॉपुलर ही होंगे। बाकी ये कोई हुक्म लगाना इस वक्त मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है कि वज़ीर आज़म ने क्यों उन्हें बनाया है। ज़ाहिर है कि ज़्यादा रुझान दूसरी तरफ था, लेकिन अब ये वो तो उस वक्त जनरल राइल से भी कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं की गई थी, इनसे तो बहरहाल इस वक्त भी कुछ उम्मीद वाबस्ता की जा रही है। और एक ये अच्छा हुआ कि उसकी तरदीद हो गई बर वक्त, हम नहीं की कल उसकी तरदीद, ख़ास तौर पे कि जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। केयरिंग आदमी हैं, उनके दोस्तों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि ख्याल रखते हैं लोगों का, बहुत यादाश्त बहुत गैर मामूली है। कोई आदमी कई बरस के बाद भी मिले तो दरमियान के वाक़यात पर उससे बात करते हैं, पुरानी बातें उसे याद दिलाते हैं। तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए ऐसे आदमी से। टाल, हमें तो बहुत अच्छी उम्मीद, हैंडसम आदमी है, क्रिकेट से दिलचस्पी है। अच्छा, नहीं, अच्छी उम्मीद तो अच्छी ही रखनी चाहिए, इल्ला ये कि कोई बरक्स साबित हो जाए, कोई उसका अंदेशा तो नज़र नहीं आता। जो उनके खिलाफ कैंपेन चलाने की कोशिश की गई उससे भी अंदाज़ा होता है कि कुछ लोगों को खौफ था उनसे, और किन को था ये पता चल ही जाएगा। कोई चीज़ें इस तरह की छुपी तो नहीं थी। क्रिकेट के बड़े मौसूफ शौकीन हैं, अच्छा, ज़बरदस्त। कनाडा से बाहर कोर्स किया है। फिलहाल इतनी मालूमात काफ़ी नहीं है। बिल्कुल काफ़ी है। हबीब साहब की जानिब क्रिकेट खेलते हैं, खुद भी बहुत अच्छे। हबीब साहब, बलोच रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है, मजीद इनके बारे में कुछ बताएं। इनका उस्मा बलोच रेजिमेंट से तो इनका ताल्लुक है। इनका जो प्रोफाइल है वो बड़ा दिलचस्प है। एक तो जैसे हारून साहब ने कहा कि इजी गोइंग हैं, घुलने मिलने वाले हैं। इनके जो दोस्त अहबाब हैं वो ये बताते हैं कि आप इनके पास बैठे रहें तो 2 घंटे भी गुजर जाएंगे तो आप बोर नहीं होंगे, और ये इतनी दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं और आपको इंगेज रखते हैं। तो ये तो एक इनका शख्सी हवाले से इनका एक आम तासुर है जो फौज के अंदर पाया जाता है। दूसरा यह है कि मुझे ज़ाती तौर पे खुशी इस तरह है कि मेरा भी इनके साथ एक निस्बती ताल्लुक है कि इनकी शादी जो है वो सरगोदा में हुई है। अच्छा। और इनके जो एक आप यूं कहिए कि जो ससुराली अजीज हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया भी करते थे, गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में। तो वो वहाँ बहुत सारे जो सरगोदा के लोग हैं, मुझे तो उनसे पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनसे पढ़ा, तो लिहाजा हमें एक दूर की निस्बती से ही तो बड़े लोगों से इतनी निस्बत भी काफी होती है अपनी अहमियत जताने के लिए। तो एक ये बात भी है। इनका जो फौजी करियर है उसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने जो ब्रिगेड कमांड किया है वो पाकिस्तान से बाहर किया, वो था कांगो में। कांगो में जब यूएन मिशन था तो वहां पे ये ब्रिगेड कमांड कर रहे थे। और वहां पे दिलचस्प बात इसमें दूसरी ये है कि उस वक्त एक शख्स डिव कमांड कर रहा था
وہ ڈیو کمانڈر جو تھا وہ بکرم سنگھ تھا جو بعد میں آرمی چیف بنا بھارت کا. اور اب یہ دیکھیے کہ یہ وہاں پہ بریگیڈ کمانڈر تھے اور اب یہ آرمی چیف ہیں پاکستان کے. تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے. دوسرا ان کی جو 10 کور کی ان کی جو کمانڈ ہے اس کا ایریا آپ یوں سمجھیے کہ گلگت بلتستان سے شروع بلکہ سیاچن سے آپ اس کو شروع کریں تو نیچے آ کر جلال پور جٹاں تک یہ ان کا ایریا ہوتا ہے. جی سیاچن سے جی وہی عرض کر رہا ہوں. سیاچن سے لے کے جلال پور جٹاں تک کا جو ایریا ہے 10 کور کے انڈر آتا ہے جس کی انہوں نے نگہبانی کر رکھی ہے. پاکستان فوج کی سب سے بڑی یہ کور بھی ہے. ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے ان کا جو پورا ایکسپیرینس ہے وہ موسٹلی ایل او سی کے ساتھ ساتھ انڈیا کی شیطانی حرکتوں کا جواب دینا ہے. تو اس میں تو یہ ید طولہ رکھتے ہیں. ظاہر ہے ایک طویل عرصہ اسی کور کے جس کور کے کمانڈر رہے اس کے چیف آف سٹاف بھی رہے اور اس میں اس کے ڈیو کمانڈر بھی رہے. تو گویا اس میں بہت سارا ان کا عرصہ سروس جو ہے وہ وہاں پہ گزرا ہے. ان کی تقرری ایک اس کے اندر امپلائیڈ سینس بھی آپ دیکھ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے یہ دور کی کوڑی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو, لیکن اس میں ایک امپلائیڈ سینس یہ بنتی ہے کہ ہم نے ایک ایسے جنرل ہمارے آؤٹ گوئنگ ہے جنرل راحیل شریف جنہوں نے وہ پیپر لکھا تھا مشہور و معروف جس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن دہشت گرد ہے. انڈیا سے تو ہم نمٹ سکتے ہیں, دہشت گردوں سے ہمیں نمٹنے کے لیے فوری طور پر ایکٹ کرنا چاہیے. اور ان کو ہم نے چیف آف آرمی سٹاف بنایا. انہوں نے پھر دہشت گردی کے خلاف ضرب عضب آپریشن شروع کیا جس کے آرکیٹیکٹ تھے جنرل اشفاق ندیم جو اس ریس میں تھے, اس فہرست میں تھے, لیکن بہرحال وہ چیف آف آرمی سٹاف نہیں بنے. اب جو یہ بنے ہیں جنرل باجوہ, تو ان کا جو تقرری ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم بہت حد تک دہشت گردی پر قابو پا چکے ہیں. ہمیں اب جہاں سے تھریٹ ہے یا جہاں سے ہمیں ٹینشن ہے وہ بھارت ہے. اور بھارت کا وہی علاقہ جو ایل او سی پہ وہ فائرنگ کرتا ہے وہاں پر اپنی بربریت دکھاتا ہے. تو اس کا مسقط جواب دینے کے لیے اب ہم نے آپ اس کو یوں ایک پیرایا ہے, اس کا ایک پہلو ہے کہ ہم نے جنرل مقبول باجوہ کو پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا ہے تاکہ اس کا دندان شکن جواب دے سکے. جی قمر جاوید, معاف کیجئے گا, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. اب آہستہ آہستہ جو ہے ہمارے نام منہ پہ بھی ان کا نام چڑھے گا اور بلکہ پوری قوم کے اوپر نام چڑھ جائے گا. ہارون صاحب 3 بار کشمیر میں بھی تعینات رہے ہیں. بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں کچھ تبدیلی آئے گی؟ نہیں, تبدیلی کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, وہ عوامل دیکھنا ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ عاصم باجوہ صاحب کا پورا نام لینا شروع کر دے تاکہ کنفیوژن پیدا نہ ہو. جب 2 باجوہ ہو گئے ہیں تو ایک کا تو پورا نام لینا چاہیے نا. بالکل. تو تبدیلی اس میں کیا آئے گی؟ تبدیلی نہیں آئے گی اس میں. دیکھیے مودی پہ پاگل پن سوار ہے اور جب کسی پہ پاگل پن سوار ہو تو اسے اس کے پاگل پن کے حوالے کر دینے چاہیے. اس کا مسئلہ یہ بھی ہے, سی پیک بھی اس کا مسئلہ ہے, کشمیر کی تحریک بھی مسئلہ ہے, مگر فی الحال تو اور اس کا یہ بھی خواہش ہے جو اس کی کانسٹیچوئنسی ہے اور جو اس کا پس منظر ہے کہ پاکستان کو خجل کیا جائے. لیکن اس وقت تو اس پہ بہار کا الیکشن سوار ہے اور اندر جو کرائسس ہے وہ سوار ہے. مثلاً اس نے یہ کہا کہ پانی کی بوند بوند کو ترسا دیں گے. بے عقل مند آدمی, وہ 3 دریاؤں کا پانی تو پہلے ہی بند ہے اور وہ آتا ہے تو کبھی سیلاب میں آتا ہے اور وہ کوئی استعمال تھوڑی ہو سکتا ہے. تو سیلاب کا پانی روک لو. آپ کی بڑی مہربانی, بہت شکریہ. ہارون صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آپ کے لیے ایک سوال میرے ذہن میں, جنرل کیانی سے آپ کا بڑا تعلق رہا. تو جو جنرل باجوہ ہیں یعنی ہمارے جو نئے چیف آف آرمی سٹاف ہیں, یہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جنرل کیانی کے پرائیویٹ سیکٹری بھی رہے ہیں اور جب یہ بریگیڈیئر تھے تو اس وقت آپ کی کوئی ملاقات نہیں, میری نہیں کبھی ان سے ملاقات ہوئی, یعنی کسی تقریب میں ہوئی ہو تو مجھے یاد نہیں ہے اور ادروائز کوئی ملاقات نہیں ہوئی. چونکہ میں تو جنرل کیانی صاحب سے ان کے گھر میں ملا جب بھی ملا اور دفتر میں تو ایک آدھ دفعہ ان سے ملاقات ہوئی, تو وہ نہیں ہے میرے ذہن میں. بہرحال وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ مودی کو اس کے پاگل پن کے حوالے کر دینا چاہیے. اگر ہمارے بارے میں ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ جذباتی لوگ ہیں, یہ ہمیں موقع دیں گے ایک چھوٹی موٹی جھڑپ کا جس میں ہم انہیں پریشان کریں گے اور مودی صاحب اپنی لیڈری چمکائیں گے. اور ویسے ٹارگٹ تو ان کا پاکستان کی اکانومی کی تباہی ہے. 3 صنعتیں ہیں, آج میں نے لکھا کالم لکھا کل چھپ جائے گا کہ
جو یہ چمڑے کی ہماری صنعت ہے اور یہ سیالکوٹ کی کیا ہے وہ آلات جراحی کی اور کٹلری کی اور یہ اپنا سب سے بڑھ کر تو ٹیکسٹائل ہے، تو اس میں وہ زر تلافی دے رہے ہیں انڈیا اپنے کارخانہ داروں کو تاکہ پاکستان کی صنعت کو نقصان پہنچایا جائے. ہمیں اس پہ کانشیس رہنا چاہیے. 65 کی جنگ کے بعد پاکستانی معیشت کا پہیہ رک گیا تھا اور اب بھی انڈیا یہی چاہے گا، لیکن یہ کہ دنیا جنگ نہیں چاہتی. چین نہیں چاہتا، ایران نہیں چاہتا، امریکہ بھی نہیں چاہتا. جو اطلاعات ہیں کوئی 2 ایٹمی ملکوں کا تصادم کوئی نہیں چاہتا. اور اس میں جو فوج کا رول ہے وہ دیکھنا چاہیے، اس کے لیے یہ کیپیبل ہے. وہ فوج کا رول یہ ہے کہ پورا جواب دے، ڈٹ کر، اینٹ کا جواب پتھر سے دے. جو سفارتی محاذ پر کام ہے وہ حکومت کو کرنا ہے. امید ہے اب زیادہ کوہین سے ہوگا، اور زیادہ کوہین سے ہوگا تو اس کے نتائج بھی نکلیں گے. حبیب صاحب، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نئے آرمی چیف کے حوالے سے. حبیب صاحب، جنرل راحیل شریف نے جس طرح سے قوم کی نظروں میں اپنا مقام بنایا ہے، جتنی عزت، جتنی شہرت انہوں نے بطور ایک آرمی چیف کے حاصل کی ہے، جنرل راحیل شریف کی لیگیسی کو کیری کرنا آسان ہوگا قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے؟ عظمیٰ، ہسٹوریکلی ہمارے تمام جتنے بھی چیف آف آرمی سٹافز ہیں، چیفز آف آرمی سٹاف ہیں جنہوں نے مارشل لا نہیں لگایا اور وہ اپنا ٹینیور پورا کر کے، یا جیسے جنرل کیانی کے کیس میں ایکسٹینشن لے کے پھر وہ اپنے گھر چلے گئے، انہوں نے پالیٹکس میں حصہ نہیں لیا، تو موسٹلی وہ تمام لوگ بڑی عزت سے اپنے گھر گئے اور تمام لوگوں سے فوج نے اور قوم نے ایکولی محبت کی. جنرل راحیل شریف کے دور میں ایک اہم بات یہ ہوئی کہ اس میں آئی ایس پی آر جو پہلے ایک چھوٹا سا ادارہ ہوتا تھا، ان کے دور میں ایک بہت بڑا ادارہ بنا اور بڑا پروفیشنلی، آپ یوں کہیے کہ پروفیشنل لائنز کے اوپر اس کو استوار کیا گیا. اس کے نتیجے میں جو فوج کی ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل راحیل شریف کی ایکٹیویٹیز بھی وہ قوم کے سامنے آتی رہی، لوگوں کے سامنے آتی رہی. تو اس سے ان کا جو امیج تھا وہ دیگر کے مقابلے میں ہمیں یوں لگتا ہے بڑا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جنرل راحیل شریف کی خدمات اپنے طور پہ بے پناہ ہے، لیکن آپ اس کو اس طرح، یعنی ان کی لیگیسی کو آپ بوجھ نہیں بنا سکتے. اب حالات تھوڑے سے بدل رہے ہیں. جب آپ جنرل راحیل شریف نے کمان سنبھالی تھی فوج کی، تو سب سے بڑا تھریٹ جو تھا ہمیں وہ ٹیررزم تھا. اور ٹیررزم پہ ہماری جو نہ تو قوم متفق تھی، نہ فوج اور حکومت متفق تھی. کبھی کوئی مذاکرات کا مسئلہ چل رہا تھا، کبھی کسی سے رابطے ہو رہے تھے، کبھی کوئی سیاسی تھیوریاں تلاش کی جاتی تھی. تو جنرل راحیل نے جب کمان سنبھالی تو انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ بہت تیزی سے فیصلے کیے. یعنی انہوں نے اپنی کمان سنبھالنے کے ایگزیکٹلی کو 7ویں-8ویں مہینے میں آپریشن ضرب عضب شروع کر دیا. تو یہ ایک گویا بڑی کامیابی تھی. سولجرنگ کے حوالے سے جنرل راحیل شریف نے ایک بڑا ڈیسیجن لیا. اسی طرح پھر کراچی کی ذمہ داری، کراچی میں آپریشن کی ذمہ داری بھی جنرل راحیل شریف نے لے لی اور انہوں نے دہشت گردی کے خلاف پورے پاکستان کے، یعنی پاکستان کے اندر ایک بڑا آپریشن شروع کیا اور جس کے فوائد آج ہم تک پہنچ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان کی لیگیسی، کیا وہاں ہمارا دہشت گردی کے خلاف لڑائی ختم ہو چکی ہے؟ ختم نہیں ہوئی، لیکن ہماری یہ توقع ہے، اتنی کامیابیوں کے بعد ہماری یہ توقع ہے کہ ہمارے جو نئے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ہمارے نئے سپاہ سالار انشاءاللہ اپنی فتح کا جھنڈا، جو لڑائی شروع کی، بڑی حد تک جیت دی جنرل راحیل نے، اب جو ہمارے نئے چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کو مکمل طور پر جیت کر ختم کر دیں گے. ہارون صاحب، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ اور ہم ایک، میں عرض کر دوں، اور پھر ہم اپنی جو فوجیں ہیں، آئیڈیلی، میں ایک آئیڈیل کی بات کر رہا ہوں، آدرشی بات کر رہا ہوں، کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی فوجیں جو ہیں وہ سول علاقوں میں جو تعینات ہیں، ہمارے جو رینجر سول علاقوں میں تعینات ہیں، ہم آہستہ آہستہ انہیں واپس کھینچیں گے اور اپنی جو ہماری جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کے حوالے یہ کام کرتے ہیں. ہارون صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ان کے لیے ایزی ہوگا جنرل راحیل شریف کے لیگیسی کو کیری کرنا؟ نہیں جی، نہیں، بالکل ایزی نہیں ہے. دیکھیے، جنرل راحیل کی مقبولیت کے اسباب ہیں. کوئی شخص یوں ہی مقبول نہیں ہو جاتا. یہ ٹھیک ہے تشہیر بھی زیادہ کی گئی، اس پہ توجہ بھی دی گئی، لیکن وہ حرکت میں زیادہ رہے. اس سے بھی زیادہ اہم، بہت دورے کیے انہوں نے ملک بھر میں، ہر وقت ہر کہیں موجود ہوتے تھے. یہ ایک سپہ سالار کی بہت بڑی خصوصیت ہے. یہ رکن الدین بیبرس، جس نے تاریخ کی 10 بڑی جنگوں میں سے 2 جنگیں جیتی، اس کا یہ وصف بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہر کہیں ہر وقت نظر آ سکتا تھا. اندیشہ رہتا تھا لوگوں کو کہ وہ موجود ہوگا. یہ پریزنس کا جو احساس ہوتا ہے یہ بڑی حرکت پیدا کر دیتا ہے. اور گھل مل جانا یہ بڑی اہم بات ہے. یہ نپولین کی خصوصیت تھی، بہت گھل مل جاتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ تمام فوجیوں کے نام اسے یاد تھے. ٹھیک.
لیکن جنرل راحیل کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ دہشت گردی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی انڈیا کو انہوں نے للکارا، اور اس میں جو قومی حمیت کے جذبات ہیں وہ ابھر آئے۔ اس سے پہلے نام نہیں لیا جاتا تھا، سیاستدان بھی نام نہیں لیتے، سیاستدان تو خیر بالکل ہی نہیں لیتے تھے نا، جیسے ہندو عورت اپنے خامند کا نام لینے سے ڈرتی ہے اس طرح ڈرتے تھے، اب بھی بہت سارے نہیں لیتے۔ انڈیا کے معاملے میں پولیٹیشینز کا جو ہے کانسیپٹ کبھی کلیئر نہیں ہوا۔ یہ دیکھیے انہیں حرکت میں رہنا ہوگا، یہ آسان نہیں ہے، یعنی یہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ فٹ پرنٹس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی 90% علاقہ ہے جو جنرل کینی نے کلیئر کیا تھا قبائلی علاقے کا، یعنی کسی کی نفی پہ دوسرے کے اسبات کی عمارت کیوں تعمیر کی جائے۔ ہم ایک شخصیت پرست قوم ہیں، اور ایک ہیرو ہمیں مل جاتا ہے تو ہم باقیوں کو بھول جاتے ہیں، خواہ ان کے کارنامے کتنے بڑے، سبھی نے کنٹریبیوٹ کیا، کسی ایک نے نہیں کیا ہے۔ اور تاریخ جب جج کرے گی تو میرا خیال ہے جنرل کینی کو بہت بڑا کریڈٹ دے گی، جنرل راحیل کو بھی دے گی، اور یہ جو ہیں یہ تو اب پرفارم کریں گے تب ہم رائے دیں گے۔ محض اس بنیاد پر کہ اچھی توقعات ہیں، ہم حتمی رائے نہیں دے سکتے قطعاً، امیدیں ان سے اچھی ہیں۔ کوئی آج جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اچھی امید ان سے وابستہ کی ہو۔ گزارش یہ ہے کہ جب تک سول ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، یہ فکرہ دہراتے ہوئے ایک زمانہ مجھے گزر گیا ہے، پولیس کیسے ٹیک اپ کرے گی جی کراچی کی؟ زرداری صاحب کی پولیس، جن کا مدعا یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو اور وہ جو خاتون ہے جس کا نام میں نہیں لینا چاہتا اس کو رہا کرایا جائے، اور جو 24 ترمیم پہ آتے ہیں تو بات کرتے ہیں جس پہ وہ مجھے اندیشہ کہ سمجھوتا کریں گے۔ ٹھیک، جب تک آپ کا یہ جو نئی فورس بنی ہے لاہور کی، اس کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، پولیس کو ٹھیک کرنا ہوگا، سول انٹیلیجنس کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنا یہ جو اسلام آباد میں دفتر بنانا چاہتے نیکٹا کا وہ بنانا ہوگا، اور اس کے لیے وسائل مہیا کرنے ہوں گے، حکومت کو کلیئر ہونا ہوگا۔ اب زیادہ چانس ہے کہ زیادہ کلیبریشن ہو سکے، لیکن سول حکومت کے بغیر دنیا میں کہیں یہ جنگ نہیں جیتی گئی ہے، اور سول حکومت نے یہ ڈال دیا فوج پہ کہ فوج جانے اور اس کا کام جانے۔ بلوچستان سے کوئی دلچسپی وزیر اعظم کوئی وقت نہیں دیتے، صحیح معنی میں کوئی دلچسپی نہیں، کراچی جاتے ہیں مگر بس یوں ہی جاتے ہیں ایک آدھ دن کے لیے، کچھ کھانا کھایا، کوئی گپ میٹنگ کی، کچھ بعض اوقات ضروری فیصلے بھی کیے۔ تو وہ جب تک قوم کی سپورٹ نہ ہو تو فوج کیا کر سکتی ہے جی؟ ٹھیک، سول حکومت کو فوج کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اس وقت جنرل دونوں ہمارے جو معتبر جنرلز ہیں، یعنی جنرل زبیر اور جنرل باجوہ، دونوں اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچ گئے اور وہاں ان سے الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی دونوں کی۔ اچھا، اور میں اب دیکھیں کہ وزیر اعظم انہیں کیا ہدایات جاری کرتے ہیں، ظاہر ہے اچھا ملاقاتیں ہو گئی ہیں، تو وہاں پر ملاقاتیں ہو گئی ہیں، وزیر اعظم نے یقینی طور پر ان کو بھی سمجھا ہوگا۔ زبیر حیات صاحب جو ہیں، جو اس وقت جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین بنے ہیں، ان سے وزیر اعظم کا ایک تعلق رہا ہے، وہ اس طرح کہ وہ پہلے بھی جو ایس پی ڈی تھا، جو ہمارا جو اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن ہے، اس میں ڈی جی رہے تھے، تو اس کی اس حیثیت میں ان کا وزیر اعظم کے ساتھ انٹریکشن ہے۔ اسی طرح جو ان کی پہلی پوسٹنگ تھی، یعنی اس پوسٹنگ سے پہلے پوسٹنگ بھی، وہ جنرل راحیل کے ساتھ جاتے رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، اور وہاں وزیر اعظم ہاؤس کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے۔ جنرل اشفاق ندیم کا بھی انٹریکشن رہا ہے۔ جو ہمارے جنرل باجوہ یعنی چیف آف آرمی اسٹاف جو بنے ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا بہت کم انٹریکشن رہا ہے وزیر اعظم۔ ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے وزیر اعظم نواز شریف کی، جنہوں نے شکوہ کیا ہے کہ میثاق جمہوریت ٹھیک نہیں چل رہا اور پیپلز پارٹی 1990 کی سیاست کی طرف واپس لوٹ رہی ہے۔ ہارون صاحب، کس بات سے وزیر اعظم کو یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی 1990 کی سیاست کی طرف واپس لوٹ رہی ہے اور میثاق جمہوریت ٹھیک نہیں چل رہا؟ دیکھیں پہلے وہ بات مکمل کر لیں۔ جنرل زبیر حیات جو ہیں وہ بڑی زبردست خاندانی تاریخ رکھتے ہیں۔ ان کے والد میجر جنرل تھے، ان کے 2 بھائی جنرل ہیں اس وقت پاکستان آرمی میں، اور وہ بہت ڈٹ جانے والے آدمی ہیں، بڑا فہیم آدمی انہیں سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جنرل اشفاق ندیم جو ہیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے، وہ بڑے مقبول تھے فوج میں، مقبول ہیں تھے کیا، اور ان میں لوگ ایک تاریخ ساز جنرل کی جھلک دیکھتے تھے کہ وہ بہت غیر معمولی صلاحیتوں کے آدمی ہیں اور ہسٹری بنا سکتے ہیں اگر انہیں موقع ملے، تو ان لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ سب لوگ جو ہیں، کوئی لوگ چلے جائیں گے، جنرل رامے کے بارے میں بھی رائے یہی تھی کہ بہت اچھے جنرل ہیں، اتنے گھلنے ملنے والے نہیں ہیں، ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے
کہ جو آدمی چیف آف آرمی اسٹاف بن گیا وہ ساری قوم کی توجہ اس پہ اور باقی لوگوں کو بھلا دیا جائے. بالکل وہ کیا مصرع ہے عباس عطر کا کہ جانے والوں کا غم آنے والوں کی چاہت میں گم ہو گیا, ایسے ہی ہونے چاہیے. دیکھیں جو وزیر اعظم صاحب کا شکوہ ہے, وزیر اعظم صاحب ہمیشہ شکوہ سنجی رہتے ہیں, کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ وہ مطمئن ہوئے ہوں. میرا خیال ہے کہ اگر ایک مفروضہ ہے, ظاہر ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا, پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا کی فیڈریشن بنا دی جائے اور انہیں اس کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو پھر بھی انہیں کوئی شکوہ رہے گا کہ اس میں برما کیوں شامل نہیں ہے, سری لنکا کیوں نہیں ہے اور مجھ سے تعاون نہیں کیا جاتا. وہ تو ان کا مسئلہ ہے. دیکھیے داد بے داد آدمی کی پرفارمنس پہ ہوتی ہے, اور کامیابی اور ناکامی ایک داخلی چیز ہے, آدمی کے اندر سے پیدا ہوتی ہے, ہر کامیابی بھی ہر ناکامی بھی. اب پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ پالیٹکس کاروبار کی طرح ہوتی ہے عام طور پہ. پیپلز پارٹی کوئی سودہ بازی کیے بغیر ان کی کیوں 24ویں ترمیم پہ حمایت کر دے؟ اگر یعنی وہ چاہتے تھے, پیپلز پارٹی والے چاہتے تھے, اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے, انہی کی خواہش تھی. جب افتخار چودھری ہر روز ایک از خود نوٹس لیتے تھے تو ان کی یہ خواہش تھی, اس وقت نواز شریف صاحب اس کے مخالف تھے. اب وہ کرنا چاہتے ہیں, ان کی تائید حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور میرا خیال ہے وہ کر دیں گے آخر میں تائید. تو ڈاکٹر عاصم کو رہا کریں, اس کی کوئی تدبیر کریں, اور یان علی کو بھی رہا کریں, اور بھی کچھ ان کے مطالبے مانیں. ایسے کیسے کر دیں گے؟ وہ تو یہ مخالف کیا ہیں, جو قائد حزب اختلاف ہیں قومی اسمبلی میں خورشید صاحب, وہ کس کے خلاف مذمتی بیان دیتے ہیں؟ بنیادی طور پر تو وہ دیتے ہیں عمران خان کے خلاف بیان, اور ہر روز انہیں ناکام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ناکام یہ خود ہیں, اور پھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے انہیں نواز شریف کے خلاف سخت بیان دینا پڑتا ہے. اب بلاول کی اپنی سیاست ہے, وہ کیا کرے؟ والد کے کہنے پہ ڈاکٹر اعظم کو پیپلز پارٹی کراچی کا ڈویژن کا صدر تو بنا دیا, اور اسے پوزیشن بھی ظاہر خراب ہوئی, تحریک بھی چلانے کا اعلان کر دیا. لیکن اگر وہ بالکل ہی حکومت کی مخالفت نہ کرے تو کیا کرے؟ حبیب صاحب پہلے تو یہ خبریں تھیں, میرا نہیں خیال کہ 90 کی دہائی کی طرف جا رہی ہے, انڈرسٹینڈنگ ان کی موجود ہے, باقی اختلاف بھی ہوتا رہتا ہے, اور ظاہر ہے وہ اپنا وجود تو تحلیل نہیں کر سکتے. اگر وہ اختلاف ہی نہ کریں, اس سے زیادہ کیا تعاون وہ کر سکتے ہیں جتنا انہوں نے کیا. حبیب صاحب پہلے تو خبریں تھیں کہ پیپلز پارٹی حمایت کرے گی, اور پھر اچانک پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم حمایت نہیں کریں گے. ایک تو یہ کہ وزیر اعظم کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے اباؤٹ پاکستان پیپلز پارٹی, میرا خیال ہے کہ وہ اس میں تھوڑا فلا ہے. یا تو وزیر اعظم ظاہر ایک سیاستدان ہے, تو انہوں نے میثاق جمہوریت کا وہ پہلو ہی دیکھنا ہے جس سے ان کو فائدہ پہنچے گا. تو ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں فائدہ نہیں پہنچا رہے, حالانکہ میثاق جمہوریت بڑی اچھی طرح ایکٹ کر رہا ہے. وہ آپ دیکھیے کہ 2014 کے دھرنے میں اگر آصف علی زرداری کی مدد وزیر اعظم کو مہیا نہ ہوتی تو کیا وزیر اعظم ہوتے؟ تاریخ میں اگر لگانا بہت مشکل ہے, لیکن اس وقت 2014 میں تو اس کا جواب ہر ایک پہ ظاہر و باہر تھا. اس کے بعد پھر جب اس طرح کا موقع آیا, ایون یہ ریسنٹلی جب نومبر میں عمران خان صاحب نے ایک اور دھرنے کی کوشش کی, تو اس وقت بھی جو انفلیجڈ قسم کی جو حمایت تھی دھرنے کے خلاف, اگرچہ یا اس کی مخالفت جو تھی وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کہ اس کی تو کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں, اتنی شدید کمٹمنٹ ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ کوئی غیر جمہوری جو معاملہ ہے اس کی طرف جاتی نہیں ہے, اور میثاق جمہوریت کی اصل روح یہی ہے. اس کے علاوہ اگر وزیر اعظم یہ چاہے کہ جناب پیپلز پارٹی ان کی بی ٹیم بن جائے تو obviously وہ بی ٹیم نہیں بن سکتی. انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے, ان کی اپنی آئیڈینٹی ہے اور اپنی ایڈیولوجی ہے. پرائم منسٹر کا ایک اپنا ایڈیولوجیکل بیک گراؤنڈ ہے, ان کی جماعت کا اپنا ایک ایڈیولوجیکل بیک گراؤنڈ ہے, یہ دونوں کبھی بھی ریکنسائل نہیں ہو سکتے. لیکن حبیب صاحب کیا یہ وقت مناسب ہے پارلیمنٹ میں کوئی بھی ایسی ترمیم لانے کے لیے, کیونکہ پیناما کیس ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عدالت میں ہے. اس کیس کا جو پیناما سے یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کا پیناما سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جوڑا جا رہا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا تعلق پیناما سے ہے, لیکن جو اس کا تعلق جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کورٹ سو موٹو نوٹس لیتی ہے اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر دیتی ہے تو اس فیصلے کے خلاف اپیل کی گنجائش رکھی گئی ہے اس کے اندر. یہ پورا معاملہ ہے. اور پہلے جو ہے اپیل جو ریویو کی جاتی ہے, جو آج میں نے پڑھا ہے, جو آج میں نے تحقیق کیا ہے, اس کے مطابق کہ
پہلے اپیل جاتی ہے سیم بینچ کے پاس، یعنی وہی لوگ ہوتے ہیں، انہی کے پاس ریویو کے کچھ نئے نکات نکال کر دیے جاتے ہیں یا کچھ نئی ایکسپلینیشنز لے کے جاتے ہیں پرانے نکات کی، تو اسے ریویو کہتے ہیں۔ اس میں یہ شرط لگائی جا رہی ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے کہ اگر سو موٹو 184 کے تحت اگر عدالت نے سو موٹو لیا ہے، اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا ہے، تو پھر ایک لارجر بینچ کے پاس چلا جائے گا وہ فیصلہ، اور 30 دن کے اندر اندر چلا جائے گا، اور تا وقت ہے کہ اس اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک عدالت کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس میں ایک کیچ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سو موٹو جو نوٹس جو کیسز ہیں وہ جب حکومت عام طور پہ جب عدالت لیتی ہے تو وہ حکومت کے خلاف ہوتے ہیں، تو حکومت کو یعنی واحد عدالت ہوتی ہے جو لے سکتی ہے اور وہیں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اپیل کی گنجائش نہیں رہتی۔ ہارون صاحب، آپ کو ٹیکنیکلی ایک اپیل پیدا کرنے کی گنجائش اس میں نکالی جا رہی ہے۔ تعلق پاناما سے نہیں جوڑا جا سکتا؟ بالکل تعلق ہی پاناما سے ہے۔ یہ تو حبیب اکرم صاحب نے ایسا انکشاف کیا کہ میں دنگ ہی رہ گیا، اور اس وقت انہیں سوجی کیا ہے، جبکہ یہ الزام بھی آئے گا، ظاہر ہے یہ کہا جائے گا، اور کیا سوجی ہے جی؟ اس وقت اس کی ضرورت کیوں پڑی جب اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہیں، سی پیک کا مسئلہ ہے، اکانومی ایشوز ہیں، ٹیررزم ہے، تو اس وقت یہ ترمیم لانے کا مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت اتنی فکر مندی کیوں لگی ہے؟ نئی ایویڈنس آ گئی ہے، وہ چند دن میں آپ دیکھ لیں گے، برطانیہ سے کچھ کاغذات آئے ہیں، وہاں عمران خان نے میرا خیال ہے کچھ کام کیا ہے، اور کچھ ان کے ظاہر ہے وہاں رابطے بھی ہیں، یہی ہے فکر مندی۔ بہرحال اس میں اعتراض نہیں ہونے چاہیے، دو ریڑوں پہ آئی تھی، سے چاہتے ہیں، میرا یہ خیال ہے پہلے بھی 2 ریڑوں پہ آئی تھی ایویڈنس۔ وہ آپ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ وہ آپ تو اس کی مخالفت ہی کریں گے نا، آپ کو تو نواز شریف صاحب کے اندر میں تو حقائق سامنے کر رہا ہوں بس، اور کچھ رہتے ہیں نا۔ اب کون سے حقائق ہیں؟ یہ حقائق ہیں، نواز شریف صاحب حقائق ہیں۔ نواز شریف صاحب تاریخ کا ایک گزرتا ہم پہ مسلط ہوا ہے، جیسے زرداری صاحب مسلط ہوئے۔ نواز شریف تاریخ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک بریک لینی ہے مجھے، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزیراعظم نواز شریف کے حوالے سے۔ حبیب صاحب، وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ کئی بار انہیں کہا گیا کہ استعفیٰ دے دیں، انہوں نے کہا کہ انتخاب لڑ کے مستعفی ہونے کے لیے تو ہم نہیں آئے تھے۔ اچھا، ایک اس میں وضاحت کر دیں کہ وہ ہماری گفتگو سے سنتے ہوئے اجمل جامی صاحب جو آج اشقاباد میں موجود تھے پرائم منسٹر کے ساتھ، صبح ناشتے پہ یہ باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ فرمایا، اجمل جامی نے کچھ تھوڑی سی تصحیح کی کہ میثاق جمہوریت کی بات پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور استعفوں کی بات پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور یہ جو 90 کی دہائی والا شکوہ ہے یہ بھی پی ٹی آئی سے ہے۔ جی، پی ٹی آئی سے، مطلب بات میثاق جمہوریت کی ان سے ہے۔ تو آج جو اخبارات میں کے نمائندے بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے، تو جو انہوں نے اپنے اخبارات میں خبر نقل کی جو ویب سائٹس کے اوپر، تو اس میں یہ بات پیپلز پارٹی سے منسوب کی گئی۔ تو چونکہ اجمل جامی صاحب کی روایت زیادہ مضبوط ہے اور ثقہ راوی ہیں وہاں پہ موجود تھے، تو لہٰذا ان کی بات مانتے، لیکن کانٹینٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بات وہی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو وزیراعظم سے استعفوں کی جو بات کی جائے، دیکھیے پاکستان تحریک انصاف نے نو ڈاؤٹ ایک عجیب و غریب سی روایت تو قائم کی ہے کہ بات بے بات استعفیٰ مانگنا وزیراعظم سے، اور ایسے وزیراعظم سے جس کے پاس میجورٹی ہے، جو یعنی پہلے جب مانگا تھا تو اس وقت بھی ان کے پاس میجورٹی تھی، بعد میں مانگے تو اس وقت وہ 3-4 بجٹ غالباً منظور کروا چکے تھے، تو اب 4 بجٹ منظور کرواتے ہوئے جو لاسٹ لیگ پہ جو حکومت ہو وہاں پر آپ وزیراعظم سے استعفیٰ مانگ رہے ہوں، اور استعفیٰ کیسے مانگ رہے ہوں؟ پرسیوڈ قسم کے الزامات پہ۔ پہلے آپ نے الزامات لگایا دھاندلی کا، کہ جی الیکشن میں دھاندلی کی، حالانکہ جو وزیراعظم براہ راست الیکشن کروانے والوں میں ہی شامل نہیں تھے، اور پھر وہ الزامات غلط نکلے۔ اس کے بعد پھر آپ نے استعفیٰ مانگا جناب پیناما کے اوپر، پیناما میں وزیراعظم کا نام ہی نہیں تھا۔ تو اب ظاہر ہے یہ جو اس قسم کی، اور پھر آپ نے ظاہر ہے ایک دور میں امپائر کی انگلی کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، تو 90 میں تو یہ بات چلا کرتی تھی، 90 میں کوئی سیٹنگ کرتا تھا کسی کے ساتھ اور پھر حکومت الٹ جاتی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب از دی اونلی پارٹی، وہ اور ان کی پارٹی جس نے سی او ڈی پر دستخط نہیں کر رکھے، وہ اس نظام کی اتنی بڑی محافظ نہیں بنتی جتنی پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا دوسری جماعتیں بنتی ہیں۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں وہ بھی آپ کو ہارون صاحب، آپ کا کیا کامنٹ ہے اس پہ؟
میرا کیا کمنٹ ہے, یہ تحریک انصاف کے خلاف چارج شیٹ کرنے کے لیے وہ 6-7 آدمیوں کا ٹولہ کافی نہیں ہے کہ اخبار نویس بھی یہ کام شروع کر دیں. اس سے کیا حاصل ہوتا ہے جی؟ یہ بالکل واضح ہے کہ وزیر اعظم کے اخلاقی ساکھ نہ رہے تو اسے مستعفی ہونے چاہیے. وہ چارج شیٹ کوئی کیا ان سے حقائق ہیں یار؟ حقائق ایک ہی طرف ہے, نواز شریف کے خلاف کبھی کوئی بات ہوتی ہی نہیں, نواز شریف کا کبھی آج تک کوئی غلطی کی ہی نہیں, یعنی یہ کوئی قدیم عہد کے اولیاء کی طرح ہے. عجیب بات آپ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب پہ تو آپ کو کبھی اعتراض نہیں ہوتا ہے, عمران خان پہ بعض اعتراضات آپ کے درست ہیں, لیکن وزرائے اعظم مستعفی ہوتے ہیں درجنوں مثالیں. ابھی آپ اپنے ذہن پہ زور دیں تو آپ کو یاد آ جائیں گے, میجورٹی بھی ہوتی ہے, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا, ان کی ساکھ جب مجروح ہوتی ہے. وزیر اعظم صاحب کو تو ساکھ کی ظاہر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, روز ان پہ الزامات لگتے ہیں جب سے سیاست میں آئے ہیں, مگر کوئی مجال ہے کہ پرواہ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان پہ تنقید کرے اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی جائے, اور ایک پورا کلب انہوں نے اس کا پیدا کر لیا, اور رفتہ رفتہ میرا خیال ہے وہ سینکڑوں لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ جب چلے جائیں گے, ظاہر چلے جائیں گے, ہمیشہ تو کوئی رہتا نہیں ہے, تو پھر ان سے ٹیلی ویژن پروگرام کرایا کریں کہ طلال چودھری سے, دانیال سے اسی کام کے لیے رہ جائیں گے. سیاست کے قابل تو یہ رہیں گے نہیں بھائی. اگر تو احساس ہو تو نہیں, ہمارا والے پروگرام نہیں کریں گے, یہ مزاحیہ پروگرام کریں گے. ہمارے والے یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو سنگل ٹریک لوگ ہیں. تو وہ یہ مزاحیہ پروگراموں کی بڑی ضرورت ہے, لوگ ہر وقت اکتائے رہتے ہیں, تو اسی لیے مزاحیہ پروگرام بڑے پاپولر ہیں. ویسے تو حبیب صاحب کے اندر بھی اس کی بڑی صلاحیت ہے, کیسے منہ پکا کر کے بات کرتے ہیں جیسے صحیح بات کر رہے ہیں. ارون صاحب جب حقیقت بیانی ہوتی ہے تو اس وقت مستعفی تو میں ویسے اس کے حق میں نہیں ہوں کہ مستعفی ہوں. بات یہ ہے کہ اب تو الیکشن سر پہ ہے, اس کی تیاری کرنی چاہیے. میں تو اس کو عمران خان کی ایک بنیادی غلطی سمجھتا ہوں, بنیادی غلطی. ایک ورکر کو ٹرین نہیں کرتے کسی کام کے لیے, ایک پارٹی کے اندر اختلافات کم کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اور 1 سال 1.5 سال بعد کی نہیں سوچتے, آج کی سوچتے ہیں. ایک آج کے تھارسز ہو اور آپ نہ غصہ نکال کے آرام کی نیند سو جائیں. اور بھائی ایک مقدمے پہ توجہ ہونی چاہیے, ایک اگلے الیکشن پہ توجہ ہونی چاہیے. 2 ہی کام ہے. مشکل سے فریاد کر کر کے ان کے دوستوں نے انہیں آمادہ کیا کہ وکیل ٹھیک رکھیں, اور مگر وہ وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی, پالیٹکس ایک پریکٹیکل چیز ہے کاروبار کی. اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. جماعت اسلامی کام رہ گیا تو بس ختم کرتے ہیں. حبیب صاحب, جماعت اسلامی کراچی میں سرگرم ہونے کی کوشش کر رہی ہے, ایک اجتماع سے یہ سب ہو سکے گا؟ دیکھیے, کراچی میں جماعت اسلامی ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت میں سب سے مقبول جماعت تھی, اور ان کا میئر بھی رہا ہے وہاں پہ. اور کراچی میں پچھلے کچھ عرصے میں ایک ایسی سپیس پیدا ہوئی ہے جس میں MQM کی وجہ سے یا کراچی آپریشن کی وجہ سے ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ جس میں پولیٹیکل پارٹیز جو غیر مسلح ہوتی ہیں ان سب کے لیے کام کرنے کا ایک ماحول پیدا ہو گیا. منور حسن صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, صحت اور زندگی دے, انہوں نے ایک واقعہ ایک دفعہ سنایا بڑا عجیب و غریب. انہوں نے کہا کہ جب 90s میں, اس وقت ابھی الطاف حسین یہاں پہ تھے, تو الطاف حسین صاحب کے پاس منور حسن صاحب گئے. اس وقت یہ کراچی کے امیر تھے جماعت اسلامی کے. تو الطاف حسین صاحب سے کہا, شکوہ کیا کہ آپ کے جو کارکن ہیں وہ ہمارے کارکنوں کو کچھ مارتے پیٹتے ہیں. تو الطاف حسین صاحب نے کہا کہ میں آپ کا کوئی پروگرام نہیں ہونے دوں گا کراچی کے اندر. تو اس وقت وہ تناؤ تھا, اتنی صورتحال تھی. تو اب وہ تناؤ ختم ہو گیا ہے. جب تناؤ کا خاتمہ ہوا ہے تو یس, جماعت اسلامی نے ایک بڑا اجتماع کیا, اور مزے کی بات یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اجتماع کے لیے سارے ملک سے لوگ جا رہے ہیں یا سارے سندھ سے آ رہے ہیں, وہ کراچی کا اسپیسیفک اجتماع. ہارون صاحب, آپ کو لگتا ہے جماعت اسلامی اپنی جگہ بنا سکتی ہے کراچی میں؟ ایسا ہوتا ہے نہیں کبھی پالیٹکس میں. دیکھیے, انہوں نے بڑے دکھ سہے ہیں, بڑے زخم اٹھائے ہیں, اور پاکستان کے لیے وہ کھڑے رہے ہیں. جب اپنا میں نام نہیں لیتا, بہت سے اخبار نویسوں الطاف حسین کو پیغمبر بنا کے پیش کرتے تھے, باوجود اس کے تمام جرائم کے, اور یعنی اتنے سنگین جرائم کے کہ جو تاریخ میں بہت کم ہوئے ہوں گے اپنے ملک کے خلاف کسی نے کیے ہوں گے. تو لیکن یہ صالحین کی جماعت ہے, یہ عام لوگوں کی جماعت نہیں ہے. سیاسی پارٹی بھی ہوتی ہے جس میں عام لوگ شامل ہیں, وہ عام لوگ ہی. کوئی صالحین وغیرہ ہمیں تو اس میں نظر نہیں آتے, ایک دور میں ہوتے تھے, اب تو نہیں ہیں. تو عام لوگ جب تک کسی میں شامل نہ ہو, یہ دیکھو دیوبند پولیٹیکل دیوبند میں کہہ رہا ہوں. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل, اللہ نے کے بعد.